जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमोम। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद मेतला साहब। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इंटरव्यू शुरू करूं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फॉलो माय इंग्लिश चैनल NHS मीडिया, जिसके ऊपर आज मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें इंडिया की कोर्सिव डिप्लोमेसी अगेंस्ट पाकिस्तान एंड मालदीव्स के ऊपर मैंने कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की है। दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद मेतला साहब। आप पाकिस्तान सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप कवर करते हैं फॉरेन ऑफिस को, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को। शायद मेतला साहब, आपका बहुत का बहुत शुक्रिया सर। लाइए जी मैं सर। शायद मेतला साहब, आज आपसे बात करनी है। आपको याद है, थोड़े दिन पहले भारत के जो फॉर्मर हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान, अजय बिसारिया साहब, उन्होंने बुक लिखी थी एंगर मैनेजमेंट के नाम से। और उस बुक में उन्होंने जिक्र किया, काफ़ी चीज़ें जिक्र किया, जिसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये कि कत्ल की रात, जिसका उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जिक्र किया कि एक रैली में उन्होंने कहा था कि कत्ल की रात, जब इंडियन जो पायलट थे अभिनंदन, उनका जहाज पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिराया, पाकिस्तान की सरजमीन में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद इंडिया ने बड़े थ्रेट्स दिए, इसको हम कोर्ट्स ऑफ डिप्लोमेसी भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि शायद इंडिया ने कोई मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर इंस्टॉल कर दिए थे, दागना चाहता था उस रात, लेकिन पाकिस्तान डर गया और पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा कर दिया। और इमरान खान मोदी साहब से बात भी करना चाह रहे थे, लेकिन मोदी साहब ने बात नहीं की। आप कैसे देखते हैं, आप क्योंकि डिप्लोमेटिक सर्कल्स को भी कवर करते हैं, फॉरेन ऑफिस को भी कवर करते हैं, मेतला साहब इस हवाले से कोई हमसे इंफॉर्मेशन शेयर करें और इसमें पाकिस्तान का क्या पर्सपेक्टिव है सर? बहुत शुक्रिया जी मैं साहब। देखिए, मैं एक तो बैकग्राउंड के तौर पे आपको बता दूं कि मैं आई वुड बी वन ऑफ दोज जर्नलिस्ट who would be having all details about this whole account कि बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं मेरे पास कि क्या मिनट टू मिनट पाकिस्तान में हो रहा था। बट वो डेफिनेटली इस मौके के लिए नहीं है, इस इवेंट के लिए नहीं है कि वो मैं उसको डाइवर्ज करूं या एक्सप्लोर करूं अभी इस वक्त। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो इंडियन अकाउंट सामने आया है वो बिल्कुल कोई मुनासिब अकाउंट नहीं है, वो वन साइड स्टोरी है। अजय बिसारिया एक अच्छे सीजन्ड डिप्लोमेट है। आई गॉट चांस टू सी हिम कपल ऑफ टाइम्स। मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा और बड़े सुलझे हुए, बड़े डिसेंट आदमी थे। और अदरवाइज भी इंडियन डिप्लोमेट्स अच्छे सीजन्ड होते हैं और अच्छे अपने काम में भी ताक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े कैलकुलेटेड होते हैं। बट उन्होंने जो अकाउंट शेयर की है कि देखिए, सबसे पहले तो उनकी जानिब से बालाकोट में एक रेड किया जाता है, अटैक किया जाता है। सब्सिक्वेंटली फिर इसी तरह की शरारत की जाती है, जिसपे ऑलरेडी मैं अगर आपको बताऊं, मैं उस वक्त यूरोप में था। मैंने उस वक्त कुलभूषण यादव को कवर किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और उसके बाद फिर मैं वापस आई वाज अबाउट टू कम बैक टू पाकिस्तान। तो उस वक्त ये इंसिडेंट हुआ। तो डेफिनेटली जब बालाकोट पे अटैक होता है तो जिसमें एक कौवा भी शहीद हो जाता है, तो उसका बड़ा दुख हुआ था। और काफ़ी सबको पता है, आपको पता है, पूरे 25 करोड़ अवाम बड़ी जज्बाती हुई हुई थी और चाहती थी कि कुछ ना कुछ बड़ा हो और इसका बदला लिया जाए, रिवेंज लिया जाए इंडिया से, चूँकि इंडिया की तरफ से ये बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो किया गया था। और आप देखेंगे एक पूरी हिस्ट्री रही है कि इंडिया में जब भी इलेक्शंस आते हैं, उस वक्त भी मई 2019 में उनके इलेक्शंस थे। तो इंडिया में जब भी इलेक्शंस आते हैं तो इलेक्शन से पहले इस तरह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस होते हैं, इस तरह की एग्रेशन की जाती है, जो कि एक नामुनासिब रवैया है किसी भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट का। ये रवैया बहरहाल किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है और ना ही होना चाहिए। तो इंडिया को अपने कैलकुलस का भी ख्याल करना चाहिए, अपने स्टेटस का भी। अब वो पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, तो फिर एक दफ़ा फिर उसी तरह के हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। तो इस किताब की जो एंगर मैनेजमेंट के नाम से उन्होंने लिखी है अजय बिसारिया साहब ने, इसकी टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है कि अभी फिर उनके इलेक्शंस होने जा रहे हैं और मई में उनके इलेक्शंस हैं। 3-4 स्टेट्स में तो हो भी गए हैं इलेक्शंस, जिसमें डेफिनेटली बीजेपी को बर्तरी हासिल है। 3 स्टेट्स जीत चुकी है इलेक्शन बीजेपी। लेकिन जो हमने देखा बालाकोट अटैक के बाद, पाकिस्तान ने भी अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर किया, एक्सप्लॉइट किया, और उस पोटेंशियल के जवाब में जो एक तरह से फिर भारत की जानिब से एग्रेशन एक्सपेक्टेड थी,
وہ ٹیم ڈاؤن ہوئی اور اس کو اسکٹل کر دیا گیا، اور پھر ان کا ایک پائلٹ بھی، ان کے 2 جہاز تباہ کر دیے گئے، ایک جہاز کو ایک پائلٹ کو جو کہ کشمیر میں گرتا ہے اس کو پکڑ بھی لیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی اس کا یہی نیچرل، اس کا یہی اینڈ ہونا تھا، یہی کلائمیکس تھا کہ اس کو کول ڈاؤن کیا جائے، اس کو اسکیل ڈاؤن کیا جائے، اس پوری اسکرمش کو اسکیل ڈاؤن کیا جائے، یہی ایک ریشنل آپشن موجود تھا۔ دیکھیں، میں بہت ساری چیزیں میرے پاس ہیں کہ کس طرح سے، جس طرح سے جب پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو خبر ملی، ان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ کس طرح سے انڈیا جو ہے وہ لانچ کرنا چاہ رہا ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان بھی فلی پریپیئرڈ تھا، اور پاکستان نے یہ بات جو ویسٹرن ڈپلومیٹس تھے ان کو بھی بتا دی تھی کہ اگر انڈیا کی طرف سے کسی قسم کی شرارت ہوگی تو ہم بھی ریٹیلیٹ کریں گے، اور بھرپور ریٹیلیٹ کریں گے۔ تو پھر اس میں امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تک کے لوگ، نہ صرف یہاں جو ایمبیسڈر تھے وہ انوالو تھے، بلکہ جو امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے وہ انوالو تھے، یو کے ہائی آفیشلز انوالو ہوئے، پھر جو ہمارے مڈل ایسٹرن فرینڈز ہیں، پارٹنرز ہیں، وہ بھی انوالو ہوئے تھے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے انہوں نے انڈیا کہہ رہا ہے، یا اجے بساریہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پاکستان سپوک ہو گیا، اور اس کے جواب میں اس نے وہ کر دیا۔ دیکھیے، ہم نے اپنی سبقت شو کر دی، ہم نے اپنی ایکسیلنس ثابت کر دی انڈیا پر، اور ہم نے انڈیا کو بتا دیا کہ ہم نہ صرف ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو اسمیش بھی کر سکتے ہیں، اینڈ وی اسمیشڈ انڈیا لائک اینی تھنگ۔ تو یہ ہمارا ایک کریڈٹ تھا، اور جب آپ کے پاس کریڈٹ آ جاتا ہے تو آپ اس کو کول ڈاؤن کرتے ہیں، پھر آپ اس کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں فار اے لانگر ٹائم، وہ وچ وی ہیو ڈن سو۔ تو وہ میتلا صاحب یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ میتلا صاحب آپ نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جب ابھی نندن کا جہاز گرا لیا اور پائلٹ کو پکڑ لیا، اور اب آپ نے چیزوں کو کول ڈاؤن کرنا تھا، حالات کو نارملائز کرنا تھا۔ میتلا صاحب، پاکستان کی جو پولیٹیکل سائیڈ ہے وہ کیوں اتنا انہوں نے کنفیوز سگنل دیے، جس کا فار ایگزامپل اجے بساریہ نے ذکر کیا اس وقت ہمارے سیاستدان جیسے کہ سردار ایاز صادق کا ذکر کیا، جو سابق نیشنل اسمبلی کے اسپیکر رہے ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ کبھی وہ جنرل باجوہ کے بارے میں شاید انہوں نے کہا، یا شاہ محمود قریشی کے بارے میں کہا جی کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور ان پسینہ آ رہا تھا، اور وہ انہوں نے پارلیمنٹ میں باتیں کی، انڈیا اس کو استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ سیاستدان پھر کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ایئر فورس کو اس اپنے میں جہاز پہ لڑ رہی دیکھیں، ہے؟ نہیں، اس میں میرے پاس بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، میں شیئر نہیں کر سکتا ابھی، اس وقت نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، اس میں ایسا نہیں تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جس طرح سے ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ کو گائیڈ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، وہ ویسے ہی کر رہے تھے۔ اب دیکھیں، عمران خان عام حالات میں شاید بات کرنا بھی پسند نہ کرتے، لیکن آدھی رات کو 27 فیبرری کی رات کو سہیل محمود صاحب، جو کہ اس وقت پاکستانی ہائی کمشنر تھے انڈیا میں، انہوں نے اجے بساریہ کو کانٹیکٹ کیا۔ لیکن یہ انڈیا کے اینڈ پہ میرا خیال ہے کہ ایک کولڈ سگنل دیا گیا، کولڈ شولڈر شو کیا گیا پاکستان کو، جو کہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ اور پھر اجے بساریہ بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی وزیراعظم کی شرل کی وجہ سے، اور ان کی ایک طرح سے جو وینڈیٹا تھا اگینسٹ مودی اینڈ بی جے پی، اس کی وجہ سے چیزیں خراب ہو گئیں۔ پھر وہ آگرہ سمٹ کے حوالے سے بھی اسی طرح کا باعث ان کا انالیسس ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ کشمیر پر بھی اوور ریچ تھا مشرف کا، اور پھر جو ڈرافٹ تیار ہو رہا تھا کہ جوائنٹ کیبنٹ جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ تیار ہو رہا تھا، تو اس میں بھی کافی ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ شو کر رہی تھی کہ پاکستان کشمیر کے حوالے سے سنجیدہ میچ کر رہے ہیں پاکستان کے اگینسٹ، جو کہ ون سائیڈڈ سٹوری ہے۔ دیکھیں، آپ کی بھی 25 کروڑ عوام ہے، ان کی بھی کوئی 1.5 ارب کے قریب پاپولیشن ہے، انہوں نے بھی اپنی عوام کو پیسیفائی کرنا ہوتا ہے، ہم نے بھی کرنا ہوتا ہے، ہمارے آفیشلس نے بھی ان کو جواب دینا ہوتا ہے۔ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے، بڑی سگیسیس اپروچز نہیں ہوتی، لیکن پبلک پریشر، میڈیا کا پریشر، اور ادر جو پریشر گروپس ہوتے ہیں ان کے پریشرز ہوتے ہیں، اور ان کو پیسیفائی کرنے کے لیے بھی آپ بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ، دیکھیں،
ہم نے ایک رائٹ اپروچ کے ساتھ چیز کی. ہمارے وزیر اعظم نے ایکسٹینڈ کیا ایک انوائٹ کہ ہی وانٹس ٹو اسپیک ٹو پرائم منسٹر مودی. تو مودی could have been like more nicest, more courteous, اور مودی should have been on phone call. لیکن انہوں نے اس آفر کو, اس انوائٹ کو ڈکلائن کر دیا اور اس کو کمزوری سمجھا. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ انڈیا کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ انڈیا دبانے کی کوشش کرتا ہے. ابھی آپ مالدیو کے ساتھ اس کا کتنا تنازع چل رہا ہے, اور مالدیپ نے تو کہہ دیا ہے کہ حالانکہ چھوٹا سا ملک ہے, اس نے کہا کہ سارے انڈینز نکالو, یہاں پہ ایک بھی انڈین فوجی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انڈینز ہی نہیں ہونے چاہیے. ان کے 2-3 منسٹرز اس بات پہ زور دے رہے ہیں, اور وہ کافی چیزیں ہو گئی ہیں, ہیٹ اپ ہو گئی ہیں. تو میں لیکن وہ آپ کو منسٹرز کو سسپینڈ کر دیا انہوں نے جنہوں نے نریندر مودی کے بارے میں الفاظ بولے تھے. میتلا صاحب وہ نہیں, وہ آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ دیکھیں کہ وہ بالکل ہوا ہے کہ لیکن انہوں نے کہا, 2-3 منسٹرز نے کہا کہ ایک بھی انڈین مالدیپ کی سرزمین پہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد انڈیا میں آہو پکار ہوئی, آہو بکا ہوئی, اور انڈیا میں ایک پورا محاذ کھل گیا. اس کے جواب میں ڈیفینیٹلی انڈیا اس خطے کی بڑی طاقت ہے, تو اس نے بھی اپنا انفلوئنس اور کلاؤڈ ایکسرسائز کی ہے, ایگزرٹ کیا اپنا پریشر. تو پھر خیر وہ سبسیکوئنٹلی چیزیں پھر اس طرح سے ہو جاتی ہیں. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے چیمہ صاحب اسٹیٹ کرافٹ میں, اسٹیٹ افیئرس میں, کہ آپ ایک چیز کروا لیتے ہیں اور پھر جان بوجھ کے اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیتے ہیں اور مارکیٹ میں فلینکر کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ اس آدمی کو, یا جس آدمی کے تھرو, جس فوکل پوائنٹ کے تھرو آپ نے وہ چیز کی ہوتی ہے, اس کو ریموو کر دیتے ہیں جسٹ ٹو گیو سگنل کہ نہیں جی ہمارا اس میں اسٹیٹ لیول پہ یہ چیز نہیں ہو رہی تھی. بٹ آپ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو اسٹیبلش کر لیتے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی خیر یہ اسٹیٹ کرافٹ ہے. اینی وے, کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ, دیکھیں ہم نے ایک اچھا سگنل, اچھا جسچر شو کیا جس کا ہمیں مثبت جواب آنا چاہیے تھا. دیکھیں اگر ہم یہاں پہ ڈپلومیٹس کو انگیج کر رہے تھے, اور یہی ایک آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے, اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی عاصم منیر اور تہمینہ جنجوا یہاں پہ انگیج کر رہے تھے, تو یہی آپ کے پاس آپشن موجود تھا. اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, ورلڈ وار 1, 2 اور کوئی بھی دنیا کا تنازع ہے, ڈسپیوٹ ہے, اور اسی طرح سے ملٹرائزڈ ڈسپیوٹ ہے, تو اس میں آپ کے پاس یہی ایک وائبل آپشن ہوتا ہے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم وی ور ٹیلنگ those advise that we have all the options. اگر آپ ہمیں کینیٹک آپشنز کی طرف دھکیلیں گے تو ہمارے پاس بھی ہیں, یہ آپشن موجود ہے, ہمارے پاس بھی کھلا ہے. ہم بلکہ زیادہ اگریشن کے ساتھ ریٹیلیٹ کریں گے. We had been telling them کہ بھئی ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے, تو be careful. اگر آپ ہمارے ساتھ اس طرح سے کریں گے, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بھی میزائل جو ہیں وہ تیار تھے, وہ ہمارے انلیش ہونے کے لیے تیار تھے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی 9 میزائلز انہوں نے پوائنٹ کیے ہوئے تھے تو ادھر بھی اسی طرح کا سلسلہ نہیں. تھا. میتلا صاحب کوشچن بٹ یہ آئی نہیں ہے, وانٹ ٹو میتلا صاحب کوشچن یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس میزائل ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہمارے پاس میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے. کوشچن یہ ہے کہ پولیٹیکل کلاس نے یہ کیوں کمزوری دکھائی. عمران خان کو پہلے تو مودی کو کال نہیں کرنی چاہیے تھی. دوسرا ایاز صادق نے جو باتیں کی, آپ کو نہیں لگتا اس سے ہماری پوزیشن کمزور ہوتی ہے؟ مطلب صاحب کیا دیکھیں, ہوتا اگر ایاز مودی صادق اٹیک صاحب نے کرتا؟ تو چیمہ صاحب اپنا جو پوائنٹ آف ویو تھا, he tried to clear again and again. انہوں نے ٹائم اینڈ اگین کہا کہ میرا بھی یہ مقصد نہیں تھا, میں نے شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بات کی تھی, لیکن بھائی اس میں آپ ڈیمیج تو سمجھیں, ہو گیا نا میں آپ کو میتلا اسکیچ صاحب, آؤٹ کرتا ڈیمیج ہوں تو نا. ہو گیا نا. نہیں یہ کیسے لوگ ہیں, ڈیمیج تو کر دیا انہوں نے. نہیں دیکھیں سمجھے. دوسری بات یہ ہے جو میں پھر تیسرے آسپیکٹس پہ آؤں گا, پہلے یہ 2 چیزیں آپ کو کلیئر کر دوں. دیکھیں جو عمران خان نے کیا وہ ڈیفینیٹلی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی بریفنگز تھیں, اور جو ملٹری ان کو کہہ رہی تھی, آرمی جو کہہ رہی تھی, آرمی لیڈرشپ ان کو بتا رہی تھی, وہ وہی کر رہے تھے. چونکہ انڈیا کے معاملے میں تو ٹوٹل جو فارن پالیسی ہے, یہ جتنے بھی افیئرز ہیں, اس میں ان پٹ بہت زیادہ شامل ہے پاکستان کی ملٹری کا, پاکستان کی آرمی کا. تو اس میں آپ کے پاس ایک وائبل آپشن یہی تھا. بلکہ اجے بساریہ نے بھی خود لکھا ہے اسی میں, جو اکاؤنٹ قتل کی رات والا اکاؤنٹ آیا ہے, کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی جب تہمینہ جنجوا یہ ساری بریفنگز دے رہی تھی, اینڈ سڈنلی شی گاٹ میسج فرام راولپنڈی دیٹ انڈیا ہیو pointed 9 missiles at various destinations in Pakistan. تو اسی وقت انہوں نے پھر یہ کمیونیکیٹ بھی کر دیا ان کو
انوائس کو کمیونیکیٹ کیا 5:45 پہ 27 فیبرری کی شام کو، تو انہوں نے فوراً سے کمیونیکیٹ کیا کہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں، تو آپ انڈیا کو سمجھائیں کہ انڈیا یہ نہ کرے. تو یہی آپ کے پاس اور کیا ہوتی ہے ڈپلومیسی، یہی ہوتی ہے. اسٹریٹجک کمیونیکیشن میں میتلا صاحب آپ یہ بتائیے، تہمینہ جنجوعہ نے جو اس وقت انوائس کو بتایا، اسٹریٹجک کمیونیکیشن یہ نہیں ہوتی کہ آپ یہ کہتے کہ ہم نے میزائل داغ لیے ہیں اور انڈیا نے بھی لگا دیے ہیں، تو دونوں کا یہ مسئلہ بڑا ہو سکتا ہے. جو ویسٹرن امبیسڈرز نے بتایا اجے وساریہ کو، وہ صرف پاکستان کا بتایا کہ جی دیکھیں جی میرے پاس ریڈ آؤٹ آیا ہے اور اس میں میری انٹیلیجنس ایجنسیز یہ بات کر رہی ہیں کہ انڈیا نے 9 میزائل لگا دی ہیں. یہ جو بات ہے جو کمیونیکیشن نہیں، تو ہم نے بھی کہا، دیکھیں ہمارے ہاں ملٹیپل لیول پہ کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. اس وقت بھی میں بتاؤں، اس وقت کے آرمی چیف بھی ملٹیپل لیولز پہ بہت سارے انوائس کے ساتھ، بہت سارے ملکوں کے آفیشلز کے ساتھ انگیج تھے، اور وہ بات چیت کر رہے تھے. جنرل باجوہ بھی بات چیت کر رہے تھے اس طرح سے. جو جنرل عاصم منیر تھے دین DGISI، he was also speaking to so many people then. تو اس میں ایک اور بھی چیز ہے، دیکھیے ہم نے اسی وقت ان کو بتایا کہ یہ سچویشن ہے اور ہم بھی پھر ریٹیلیٹ کریں گے. اور پھر اسی وقت ایک انوائے نے سجیسٹ کیا تہمینہ جنجوعہ کو کہ وائی ڈونٹ یو ڈائریکٹلی ٹاک ٹو انڈیا، وائی ڈونٹ یو ٹیک اپ دس تھنگ ٹو انڈیا ڈائریکٹلی. تو وہ ہمیں انہوں نے سجیسٹ رادر کیا. دین وی ہیو ٹیکن دس لیڈ اینڈ وی ہیو ٹیکن دس سورٹ آف ٹپ. تو وہ پھر دین وی ہیو ریچڈ آؤٹ ٹو انڈیا اور اجے وساریہ کو کہا، تو وہ پھر مودی wasn't available. تو پھر اس کے بعد دیکھیے ہم نے پھر اپنا پھر انہوں نے ایک اور چیز کو بھی ہاں تیسرا اسپیکٹ اس کا یہ ہے چیمہ صاحب کہ ہمیں میڈل ایسٹرن جو ہمارے فرینڈس سے پارٹنرز تھے، وہ ہمیں بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کول ڈاؤن کریں، آپ بہتر اپنے تعلقات کریں. اور پھر اس وقت کی میں ویسے اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ کو میں اپریشیٹ کروں گا. DGISI تھے عاصم منیر، ان کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے اپنی گڈ ول شو کی، اپنی اچھی نیت کو شو کیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ کسی بھی طرح سے دہشت گردی میں نہ انوالوڈ ہیں، بلکہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں. جیسے اجے وساریہ نے کہا، دیکھیں وہ دو مختلف چیزیں، متضاد چیزیں کر رہے ہیں ایٹ دی سیم ٹائم، گیونگ ون اکاؤنٹ but talking about two different things, two different aspects. One is کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ we had been getting information from Pakistani intelligence agency ISI that you can be aimed, you can be targeted in terrorist attack. اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو وہ کمزوری کہہ رہے ہیں، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان فوک ہو گیا. بٹ وہ ہم اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ہم انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن اچھے کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا ایک طرح سے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو ہم نے سپوک کر دیا. دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں انوائس تھے وہ DGISI یا تہمینہ جنجوعہ کی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ پاکستان دہشت گردی کو کم کرنے کے لیے یا منیمائز کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے سیریس ہے، بلکہ ڈسمس کر رہے تھے اس کلیم کو، پاکستانی کلیم کو کہ پاکستان دہشت گردی انڈیا میں نہیں کرواتا ہے. تو دو متضاد چیزیں کہہ رہے ہیں نا، سمجھ لیں. آر یو گیٹنگ می؟ کہ ایک طرف تو وہ اجے وساریہ ایک ڈیفرنٹ اکاؤنٹ کی بات کر رہے تھے، وہ ایک اور سٹوری ہے کہ القاعدہ کشمیر میں حملہ کرنا چاہتا ہے. ہی ٹاکڈ اباؤٹ سیم اکاؤنٹ. وہ کہہ رہے سنیں لسن کہ DGISI اور تہمینہ جنجوعہ نے جب بریفنگ دی اور ان کو کہا کہ ہم ٹیررزم نہیں کرنا چاہتے، نہ پلوامہ میں ہمارا کوئی کسی قسم کا رول ہے، یہ ہم نے انوائز کو کہا. انوائز نے اکارڈنگ ٹو اجے وساریہ، انوائز نے اس امپریشن کو، اس کلیم کو ڈسمس کر دیا. ٹھیک ہو گیا. لیکن دوسری طرف لائک آفٹر کپل آف ویکس ہم نے جب ان کو ایک انفارمیشن ٹپ آف کی وچ از لائک اسٹینڈرڈ پروسیجر among the intelligence agencies کہ وہ اس طرح کی جو انفارمیشن ہوتی ہے they share with each other. ہم سم ٹائم موساد کے ساتھ بھی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، لا کے ساتھ بھی کریں، لا ہمارے ساتھ کر رہی ہوتی ہے اباؤٹ لائک بڑے انسیڈنٹس اینڈ آل. تو اس میں آپ دیکھیے اجے وساریہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ
وہ جی اپنی وہ ڈر کے انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، جبکہ ہم تو گڈ ول جسٹر کے طور پہ کر رہے ہیں۔ اور ہم نے ایک دفعہ انفارمیشن نہیں انڈیا کے ساتھ شیئر کی، ہم نے بہت دفعہ انڈیا کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے کہ بھائی یہاں دہشت گردی کا خطرہ ہے، یہاں پہ دہشت گردی کا اٹیک ہو سکتا ہے، تو بی کیئرفل اور آپ اپنا کریں۔ لیکن اب اس گیون کیس میں بھی ہم نے ان کو ٹپ آف کی انفارمیشن، لیکن انڈیا اس کو نہیں روک سکا اور وہ ہو گیا انسیڈنٹ۔ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ انفارمیشن پبلک میں آئی ہوگی، سب نے ان کی جتنی بھی ان کی انٹیلیجنسیا ہے اس نے پاکستان کو اس کا الزام دیا ہوگا اور دیا ہے، لیکن وہ ہم نے انفارمیشن بتا دی تھی کہ بھائی القاعدہ آپ کے ساتھ یہ کرنے جا رہا ہے۔ اسی طرح سے انڈیا را نے بھی جنرل مشرف پر جب ایک سوسائڈ اٹیک ہوا پاکستان میں تو اس نے انڈیا نے ٹپ آف کی انفارمیشن کہ بھائی آپ کے جو آرمی چیف ہے ان پہ اٹیک ہونے والا ہے، تو ہم نے پھر اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اٹیک سم ہاؤ میرا خیال ہو گیا تھا۔ تو اس طرح سے تو ہماری جو اچھی انٹینشنز ہے اس کو انڈیا کو سیریسلی لینا چاہیے۔ پھر دوبارہ ان کو ریچ آؤٹ کیا اس کے لیے ایس سی او کے لیے، وہ بھی انہوں نے ایک طرح سے کولڈ شولڈر شو کیا، وہ بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مطلب اگر آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ آپ کو ایک ڈیجیٹل پاور بننا ہے، ایک بڑی پاور بننا ہے، لیکن دوسری طرف آپ جو آپ کے نیبرز ہیں ان کو کسی قسم کی سگنیفیکینس دینے کے لیے تیار نہیں مرزا ہے۔ صاحب، میں جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، آپ تو جرنلسٹ آن گراؤنڈ، آپ کے پاس انفارمیشنز ہیں، میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یہ سمجھتا ہوں، اس کو مجھے کریکٹ کریں، کہ پاکستان اسٹریٹجک کمیونیکیشن میں انتہائی پور رہا، فرام پرائم منسٹر عمران خان، ایاز صادق کا کیس لے لیں، پھر سیکٹری خارجہ جس نے بات کی کہ جس کو ویسٹرن ڈپلومیٹس نے صرف ایسے پک کیا کہ جی ہمیں فوج نے بتا دیا جی ہمارے اوپر 9 میزائل لگ گئے۔ بھائی آپ دیکھیں دنیا آپ کو کوٹ کر رہی ہے، وہ ڈپلومیٹک کیبلز کے ذریعے چیزیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں، انڈینز کو بھی باتیں پہنچ گئی ہیں، ویسٹرن کو بھی پہنچ گئی۔ ہم نے آن گراؤنڈ، ہماری ایئر فورس نے زبردست کام کیا، ان کے جہاز گرائے، انہوں نے پینک میں اپنا ہی ہیلی کاپٹر گرا دیا، آپ کو یاد ہے۔ لیکن کوشچن جی یہ ہے کہ ہم کمیونیکیشن میں پور ہیں، ہماری انٹرنل لڑائیاں، اس کے اوپر بھی آ جائیں تھوڑا سا۔ ہماری انٹرنل لڑائیاں جو سیاستدانوں کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، اس میں وہ سمجھتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ جانے اور یہ جانے، ہمارا ان چیزوں سے کوئی نہیں ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب ہمارا دل کیا انڈیا پہ بھی سکور سیٹل کر لیں گے۔ آپ اس پہ ایگری کرتے ہیں آن اسٹریٹجک کمیونیکیشن اینڈ یہ سکور سیٹلنگ پہ کہ نہیں؟ نہیں، بالکل یہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے اعتبار سے تو ہم بہت پور ہیں، سو مچ سو کہ میں جب ریگولرلی فارن آفس کور کرتا تھا اور کر رہا تھا تو دیکھیں ہم آپ کو بہت انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، میرا خیال پہلے بھی اس پہ ہم کافی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ انڈیا کے پاس یہ ایج حاصل ہے کہ ان کی جو فورن پالیسی ہے وہ پرو ایکٹیو ہے اور ہماری ری ایکٹیو ہے، ری ایکٹری ہے فورن پالیسی ساری کی ساری۔ ہم انڈیا کے جواب میں چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، انڈیا لیڈ لیتا ہے کسی چیز میں، پھر ہم اس کو ریٹیلیٹ کرتے ہیں، ری ایکٹ کرتے ہیں، پہلے اس کو گیج کرتے ہیں، پھر اس پہ تھاٹ پروسیس ڈیولپ کرتے ہیں اور دین وی ری ایکٹ دیٹ تھنگ۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ایشوز ہیں، انڈیا کمیونیکیشن میں بہت آگے ہے۔ اچھا انٹرسٹنگ بھی انڈیا جو ہے وہ میڈیا کے تھرو اپنی ساری فارن پالیسی چلاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں میڈیا جو ہے وہ سبڈیو ہے، وہ آج بھی بہت ساری سینسرشپ کا سامنا کر رہا ہے، آج بھی بڑے سارے ایک طرح سے بہت ساری سختیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، تو ہمیں بھی اپنے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو سیٹل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ نو ڈاؤٹ ہمارے ہاں اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے لیول پہ بڑے سارے فیلئرز ہیں، میڈیا میں بھی اس طرح سے اسٹریٹجک کمیونیکیشن نہ تو پڑھائی جاتی ہے، نہ سکھائی جاتی ہے اور نہ بتایا جاتا ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو بہت سارے اس طرح کے انڈین جو جرنلسٹ ہیں ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہاں پہ فارن پالیسی کو کور کرنے والے بڑے سیزنڈ جرنلسٹ ہیں، جو 3 4 دہائیوں سے 5 دہائیوں سے 6 دہائیوں سے ایون فارن پالیسی کو کور کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اس طرح کے بڑے ریئر لوگ ملتے ہیں، کم لوگ ملتے ہیں جو لائک تھارولی اور تھرو آؤٹ فارن پالیسی کو کور کر رہے ہوں۔ ایک تو یہ چیز ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں بلکہ آئی واز تھنکنگ کہ میں
ایک آدھ اپنا کوئی وی لاگ کروں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ اس وقت کی دیکھ لیجئے سچویشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہر اسٹیک ہولڈر کے ساتھ نبرد آزما ہے، جو کہ وچ از ناٹ گڈ فار اسٹیبلشمنٹ اٹ سیلف. آئی مین عدلیہ کے ساتھ نبرد آزما ہے، میڈیا کے ساتھ ہے، جو اس کی روایتی طور پر ایک سپورٹ بیس یا کانسٹیٹوئنسی تھی پبلک میں اور عوام میں، اس کے ساتھ دو بدو ہے، اور باقی بھی جو پولیٹیکل اور بزنس ایلیٹ ہے اس کے ساتھ بھی وہ اس کا اسی طرح کا سلسلہ ہے. تو یہ کبھی نہیں ہوا. انٹرسٹنگلی میں نے ایک انٹرنیشنل جریدے کو کل کامنٹس بھی دیے ہیں، یہ ویسے تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا ہے چیمہ صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ ان اے گیون ٹائم تمام ریاست کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ لڑائی پہ ہو یا اس کی ایک پیس پہ نہ ہو. آپ دیکھ لیں جوڈیشری میں اس کے اگینسٹ فیصلے آ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ آ رہے ہیں، اور اسی طرح سے میڈیا میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، عوام میں بھی آوازیں ہیں، اور بھی جتنے بھی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ بھی مترجہ ہے بہت سارے اقدامات پر، بہت ساری چیزوں پر. تو اس کو بھی کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک آپ اندر سے مضبوط نہیں ہوں گے آپ باہر مضبوط نہیں ہو سکتے. ایٹ دی سیم ٹائم ہم نے جو اس وقت چیزیں کی پولیٹیکل اینڈ پہ کی یا ملٹری اینڈ پہ کی، وہ بہترین چیزیں تھیں، وہ بہترین آپشنز تھے. آپ دنیا بھر میں آپ تنازعات کو ڈپلومیسی کے تھرو اور بیک گراؤنڈ جو بیک ڈور جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اسی کے ذریعے آپ اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور بھی دیکھیں، ہم پہ بہت سارا پریشر ہے مڈل ایسٹرن پارٹنرز کا بڑے عرصے سے کہ آپ انڈیا کے ساتھ کول ڈاؤن کریں، کول آف کریں، چیزوں کو بہتر کریں، آپ ان کے ساتھ تعلقات کو. کشمیر آپ ایک دفعہ بیتلا صاحب وہ سائڈ ہم پہ تو رکھ. کول آف تو کر رہے ہیں. اب تو بھارت کی طرف سے ڈیلے ہے نا، پاکستان کی طرف سے تو نہیں ہے، کیونکہ نہیں بھارت آپ کو پتہ ہے نہیں تو ابھی آپ دیکھیں، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں جس طرح سے میں نے نومبر 2019 میں آپ کے ساتھ ایک وی لاگ کیا تھا اف یو ریکال، کہ میں نے کیا کہا تھا کہ اب ہماری انڈیا کے ساتھ اس طرح سے وار نہیں ہوگی اور ہم انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کر لیں گے. انڈیا would not be our focus for future. تو ہم اچھے تعلقات کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ بھی، ہم بھی پروگرس کرنا چاہتے ہیں. انڈیا جس طرح سے پروگرس کر رہا ہے ہم بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہمارے یہ جو 6-7 سال ضائع ہوئے ہیں یہ بڑے انفارچونیٹ تھے. انشاءاللہ ہم اس کو کور کر لیں گے. اور ابھی جو نئی حکومت آئے گی میری انفارمیشن کے مطابق وہ بھی انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہاں ہے، لیکن انڈیا کو بھی جیسر اچھا شو کرنا چاہیے. دیکھیں آگرہ سمٹ کی بھی بات جب بساریہ کہہ رہے ہیں، تو اب تو بلکہ وہ کل میں ان کو سن رہا تھا وہ ہارڈ ڈپلومیسی، ہارڈ ٹیکٹکس کی بات کر رہے ہیں، کوارسیو ڈپلومیسی، کوارسیو جو پینیٹیو ایکشنز ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. تو وہ بلکہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ I repent کہ اگر 2008 میں آفٹر بمبئی اٹیکس if we would have unleashed hardcore tactics on Pakistan تو things would have been different. تو اگر اس طرح کی اپروچ کے ساتھ وہ چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح سے تو چیزیں نہیں ٹھیک ہو سکتی. آپ تو پھر 3.5 لاکھ آبادی کا مالدیپ ہے، آپ اس کے ساتھ نہیں چیزوں کو اس طرح سے ٹیک اپ کر سکتے. تو پاکستان تو 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اٹامک پاور ہے، ہم ملٹریلی بڑے اسٹرانگ ہیں، اور ہماری عوام 25 کروڑ عوام ایک طرح سے لڑنے کے لیے تیار ہے، ہم سارے فوجی. تو آپ اگر کسی کو پیریفری کے طور پہ ٹریٹ کریں گے تو وہ تو پھر رائٹ اپروچ نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی پیریفری آج کے بالکل. وقت میرا میں. خیال ہے میتلا صاحب یہ جو پیریفری کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو ظاہری بات ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اکنامک کنڈیشن کیا ہے، آپ کی پولیٹیکل کنڈیشن کیا ہے، آپ کی سوسائٹیل سیکیورٹی کیسے ہے. نیشنز جو ہیں وہ آپ کو آپ کی اسٹرینتھ کے حساب سے ڈیل کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں. مالدیوز کو انہوں نے جو نان ٹریڈیشنل مینز، جو کورس آف ڈپلومیسی کے نان ٹریڈیشنل مینز کے ذریعے کورس کیا ہے کہ بس حکومت کو اتنا نہیں بولی، لیکن انہوں نے کہا جی ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. بالی ووڈ کھڑی ہو گئی، انہوں نے ملک کو جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیا. بٹ اینی ہو اس ڈسکشن کو یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں. اور جس طرح آپ نے اور میں نے یہ ڈسکشن میں ہم یہ پوائنٹ ریز کیا کہ ہم کس طرح اسٹریٹجک کمیونیکیشن میں پور ہیں، اور ہمیں جو ایک
جو جس کو آن گراؤنڈ ہم نے ہماری ایئر فورس نے ایک ایڈوانٹیج لے لیا تھا بھارت کے اوپر، لیکن سم ہاؤ وین اٹ کمز ٹو دا ٹیبل ٹاک کے اوپر ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح ہاں بات یہ کو نہیں بہت رکھتے۔ بڑا ایڈوانٹیج تھا، یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا اور دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور ہاں ہمارے جو لوگ تھے انہوں نے حیران کر دیا، اور وی ور ایکسپیکٹنگ دی سیم تھنگ ایز ویل، لائک وی ور ایموشنلی بالکل ویری ویری چارج، اور جس طرح سے انہوں نے ان کو ٹیک ڈاؤن کیا اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ڈاگ فائٹ جو اتنی زبردست ہوئی ہے، حالانکہ وہ سپیریئر ہے ایکوپمنٹ کے اعتبار سے انڈینس اور انڈین پائلٹس، تو ہم نے تو وی کلڈ دیم لائک اینی تھنگ۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آن دا ٹیبل ہماری پوزیشن بڑی کمزور ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی ریبٹل آئے۔ سہیل محمود صاحب ہیں، تمینہ جنجوعہ، دے شوڈ کم فارورڈ اینڈ دے شوڈ رائٹ، دے شوڈ اسپیک آن دس۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، یہاں وہ ڈرتے رہتے ہاں ہیں، لکھتے خوش بھی رہتے نہیں، ہیں، ایگزیکٹلی آئی وڈ بات نہیں اگری ود کرتے۔ یو۔ میں پتہ ہاں نہیں، اب مجھے اس چیز پہ دیکھیں بڑی کنفیوژن ہوتی ہے۔ جاتے جاتے اس ویری امپورٹنٹ سائڈ نوٹ از کہ آپ دیکھیں کہ اجے بساریہ، دیکھیں آپ ان کے ڈپلومیٹس کی ڈیسیژن میکنگ پاور دیکھیں کہ مشرف اور واجپئی دونوں ملاقات کر رہے ہوتے ہیں۔ مشرف خیر ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ یا ملٹری لیڈرشپ بھی کہیں نہ کہیں ویک آپٹکس شو کر رہی ہے، تو مشرف نے جب وہاں پہ سمٹ میں گیا تو انہوں نے وہ بریک فاسٹ پہ ایڈیٹرز وغیرہ کے ساتھ ملاقات کی، تو وہ ٹیلی وائز ہوئی، اسی وقت ٹیلی کاسٹ ہوئی، تو اس کے بعد وہاں پہ جو دو ڈپلومیٹ، اجے بساریہ واز ون آف دیم اور ایک اور مشرا تھے، وہ انہوں نے ڈیسیژن لیا جب مشرف کی انہوں نے پریس کانفرنس دیکھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس چیز کے بارے میں واجپئی کو، پی ایم واجپئی کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشرف نے کیا بات کی ہے بریک فاسٹ وتھ جرنلسٹ۔ تو انہوں نے اسی وقت، یعنی آپ یوزلی پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا، پاکستان میں کوئی ڈپلومیٹ، کوئی آفیشل اس طرح سے تو جرت بھی نہیں کر سکتا، تو فوراً سے انہوں نے انٹرونشن کی اور ان کو ایک پرچی دی کہ اس طرح سے مشرف نے کہا ہے۔ تو ہمارے ہاں، اور اسی وقت پھر واجپئی نے کہا کہ آپ اچھے تعلقات کو بہتر نہیں بنا رہے ہیں، اور اس طرح کی انہوں نے واجپئی نے بھی بات کی۔ تو ہمارے یہاں ایسا آفیشلز بھی اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہوتے، نہ جی سر۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے آفیشلز اس طرح کانفیڈنٹ نہیں ہیں، اور اتنا ہونا چاہیے جس طرح آپ نے یہ مینشن کیا۔ بہرحال یہ ایسی چیزیں جو ہیں آج کل، جیسے ہم بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن پہ فوکس کریں، ٹیبل ٹاک پہ فوکس کریں۔ آن گراؤنڈ آپ کے لوگ اگر پرفارم کر رہے ہیں، اور اگر آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک اچھی ڈسکشن نہیں کر پائیں گے اور آپ کا کانفیڈنس لوز کر جائیں گے، تو دیٹس ویئر یو لوز۔ تھینک یو ویری مچ شاہد میتلا صاحب، اٹس پلیئر ٹاکنگ ٹو یو سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جی صاحب۔